अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, इतने बड़े मजमा से खिताब करने का मौका मिल रहा है। हम जब मक्के में होते हैं तो लोग आते हैं उम्रा करने के लिए, तो हम उन्हें दुआ देते हैं अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल करे। यहाँ हम आए हैं तो अब दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन की सही समझ अता करे, उस पर अमल करने की तौफीक दे और उसकी तरफ लोगों को दावत देने की भी तौफीक दे। मेरा जो मौजू है वो, उसमें कुछ आपने अहले हदीस का लफ्ज़ देख करके हैरत का इजहार किया होगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब अहले हदीस कौन होते हैं। आपको मैं बताऊं कि कुछ नाम, कुछ जगहें और कुछ जमातें ऐसी हैं कि जिनको इतना बदनाम किया गया है और इतना उनके खिलाफ साजिशें की गई और इतना उन्हें हर तरह से मतून करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतने सख्त जान हैं कि अब तक जिंदा हैं और ख़त्म नहीं हुए। बल्कि उनकी दावत ऐसी है कि वो अभी भी, देखिए, पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रही है उनकी दावत। आप यूरोप में जाइए, अमेरिका जाइए, अफ्रीका जाइए, एशिया के मुल्कों में घूमिए। जब दावत ये शुरू हुई थी, और ये दावत कोई नई दावत नहीं है, दावत का मफहूम ये है उस चीज की तरफ दावत देना जो सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और अइम्मा कराम और मुहद्दिसीन और फुक़हा का मसलक था, उसकी तरफ दावत, उसकी तरफ सारे मुसलमानों को बुलाना और गैर मुस्लिमों को उसी इस्लाम में दाखिल करना जो इस्लाम सारे सहाबा और ताबईन, तबा ताबईन का इस्लाम था। कोई मुसलमान इससे इख्तिलाफ करने की जरूरत कर सकता है, लेकिन अफसोस ये है कि जब ये दावत शुरू हुई 12वीं सदी हिजरी के अंदर, उसकी नशत सानिया कह लीजिए, रीनाइसेंस, बर्र सगीर के अंदर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने सन 1143 हिजरी में जब हिजाज का सफर किया और मक्के मदीने में 2 साल रहे, वो उन्होंने हदीस पढ़ी। जो शख्स भी हदीस पढ़ता है तो लाजिमन वो उससे मुतासिर होगा। अगर वो उससे मुतासिर नहीं होता, उसके अंदर हदीस पर अमल करने का जज्बा नहीं पैदा होता, तो उसने दरअसल हदीस नहीं पढ़ी। कोई शख्स जिसने सही बुखारी, जो असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह है, यानी कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब दुनिया के अंदर, अगर कोई शख्स सही बुखारी पढ़ता है और उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल नहीं करने की कोशिश करता, उसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई जज्बा नहीं पैदा होता है, कोई तब्दीली नहीं पैदा होती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो बुखारी क्या पढ़ रहा है। सही मुस्लिम, जो सही बुखारी के बाद दूसरे दर्जे की सही तरीन किताब है, ये भी बहुत से मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर तब्दीली का जज्बा ना पैदा हो तो आप ये समझिए कि वो हदीस या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या सीरत, बस जैसे हम कुरान मजीद बिला समझे बूझे पढ़ने के आदी हैं, उसी तरह से हदीसें भी पढ़ते चले जा रहे हैं बिला समझे बूझे। अमल नहीं करना है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देने की जरूरत है, ना अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल कुछ नहीं हो सकते। मैं देखिए दूसरी तरफ निकल गया, मैं इसी तरह से इधर उधर निकलूंगा, लेकिन मैं घूम घूम करके फिर आऊंगा अपनी जगह। शाह वलीउल्लाह ने 2 साल यहां, 2 साल से कुछ ज्यादा अरसा गुजारा। जब आए तो उन्होंने ये समझा, जब हदीस का मुताला किया, कि हदीसें तो जिन चीजों की तरफ दावत दे रही हैं वो सलफ सालीन का मसलक है, अकीदे के बाब में हो, चाहे तज़किये नफ्स के बाब में हो, या फ़िक़ही मसाइल के सिलसिले में हो, तो उम्मत को बजाय कि टुकड़े टुकड़े बट जाएं, तज़किया और तसव्वुफ़ के बाब में कोई चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, मुजद्दिदी हो जाए, फ़िक़्ह के अंदर हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली हो जाए, अकीदे के अंदर कोई अशरी, मातुरिदी और कुछ कुछ मुख्तलिफ मुअतज़िली और कुछ कुछ हो जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लाह की राह फिर उन्होंने मुतय्यन की बर्र सगीर में। जब वो वापस गए 2 साल के बाद 1145 हिजरी में, तो अपनी दावत शुरू की। पूरा माहौल शिर्क और बिदात और खुराफात और रस्म रिवाज से समझिए पुर था। कहीं किसी जगह रोशनी भी टिमटिमाती हुई नजर नहीं आती थी। कहीं कहीं अगर कुछ हदीस की किताबें पढ़ाई भी जाती थी तो बरकत के लिए सिर्फ पढ़ाई जाती थी, बलाएं दूर करने के लिए पढ़ाई जाती थी। सही बुखारी का आपने सुना होगा, कहीं कहीं किसी जगह पढ़ा जाता है उसको 30 पारे में तकसीम करके। जब कोई मुसीबत मुसलमानों पर नाजिल होती है, जो बुखारी पढ़ते हैं ताकि मुसीबत नाजिल हो, अल्लाह के बंदो अगर उसमें से चंद हदीसों पर अमल करके और अल्लाह के पास जाते फिर उसके बाद सुन्नत पर अमल करते हुए, तो मेरे ख्याल से सारे तुम्हारी बख्शाइश भी हो जाती और उसके बाद वो बस बला और मुसीबत भी टल जाती
اور جن شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، ان سب سے نجات مل جاتی اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور غلط اسلام جس کو ہم نے، یا آمیزش والا اسلام جس کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، وہ کیا ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو میرے بھائی، آپ قرآن مجید کے سلسلے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ کوئی شخص اگر اس کی ایک آیت کے بارے میں شک کرے تو اسے وہ ظاہر کہیں گے کہ تم بالکل ہی غیر مسلم بلکہ کافر و مرتد قسم کے ہو، برا بہت خراب فتویٰ ہر مکتب فکر والے لگائیں گے۔ لیکن حدیث شریف کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جذبہ عقیدت محبت ہے، اتنے ہی اگر عقیدت و محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی، حدیث سے بھی ہوتی، سنت سے بھی ہوتی، تو اس کو بھی ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، موطا کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تم لوگ یہ دو چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو کہنا یہ تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس گئے 1145 ہجری میں، تو انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا بر صغیر کا، اور اب تک بہت سے لوگ اسی میں مبتلا ہیں، انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ ایک تحریک چلائی کہ سلف صالحین کے مسلک کی طرف کیسے رجوع کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، رواج دیا اس کو۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے صرف مشکات پڑھی جاتی تھی یا مشارق الانوار پڑھی جاتی تھی، اگر تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں۔ انہوں نے ان 6 کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کرنے کے لیے موطا امام مالک کو منتخب کیا، وہ یہ کہہ کر کے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مدینے کے بڑے اہم عالم اور امام تھے، اور انہوں نے موطا جو لکھی ہے، موطا سب سے قدیم صحیح ترین کتاب ہے، اور امام مالک کے اندر سارے مختلف مکاتب فقہ جو ہیں، فقہی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب اسے مل جاتے ہیں۔ مالکی تو اس لیے کہ ان کے امام ہیں، امام شافعی اس لیے کہ امام شافعی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد، اور امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں، جن کو حنفی کہا جاتا ہے، ان کے جو بڑے عالم جنہوں نے حنفی فقہ مدون کی، وہ ہیں امام محمد بن حسن۔ امام محمد بن حسن بھی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کا حال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور دوسرے بہت سے جو ان کے شاگرد رہے امام مالک کے۔ تو اس طرح سے چاروں مذاہب فقہیہ امام مالک کی اور امام مالک کی موطا کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، اور ان پر سب کا اتفاق ہے۔ تو پوری امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے موطا امام مالک پر، اور موطا امام مالک میں جو حدیث سنت کے طور پر بیان کی گئی ہیں، ان پر اگر عمل کرنے اور کرانے کا سلسلہ شروع کیا جائے تو وہ، چنانچہ انہوں نے موطا کی 2 شرحیں لکھی۔ اس زمانے میں فارسی میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا، تو فارسی میں بہت مفصل شرح لکھی المصفہ کے نام سے، اور عربی میں ایک مختصر شرح لکھی المصوبہ کے نام سے، دونوں چھپی ہوئی۔ افسوس کہ اب فارسی کا چلن نہیں رہا بر صغیر میں، اور 2-3 مرتبہ وہ چھپی، اس کے بعد پھر غائب ہو گئی مارکیٹ سے۔ ابھی اس وقت ہمارے دوست ڈاکٹر محمد ادریس زبیر، اگر کسی نے نام ان کا سنا ہو، جو محترمہ فرات ہاشمی کے شوہر ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کرنا شروع کیا ہے، اور کتاب الصلاۃ کے خاتمے تک تقریباً وہ پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اردو شرح جب چھپے گی تو سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے جب لوگ، کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے ایک آسان انداز میں شرح کر کے دکھایا کہ اکثر مسئلے میں جو صحیح اور راجح مسلک ہے وہ حدیث کے مطابق کیا ہے اور حدیث کے خلاف کیا ہے۔ جو لوگ شاہ ولی اللہ کو کہتے ہیں کہ خاص مکتب فکر سے وابستہ تھے، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مصفہ کی روشنی میں ان کا مسلک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے طریقے پر جو لوگ بھی اپنا انتساب شاہ ولی اللہ سے کرتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم شاہ ولی اللہ کے طریقے پر ہیں کہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کتاب کے اندر تقریباً 85% مسائل میں، ایک تھے ڈاکٹر مظہر بقا، بہت دنوں تک وہاں مکہ مکرمہ میں تھے، ام القرى یونیورسٹی میں، انہوں نے کتاب لکھی، PhD کا مقالہ تھا ان کا، اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے سارے مسائل کا تجزیہ کر کے دکھایا، جن مسائل پر شاہ ولی اللہ نے بحث کی ہے، تو دکھایا انہوں نے کہ تقریباً 80 سے 85% مسائل کے اندر انہوں نے حنفی مسلک کے خلاف شافعی مسلک کو یا محدثین کے مسلک کو راجح قرار دیا۔ اب اگر ایسے حنفی ہونا ہے تو حنفی ہیں، اور رہنا چاہیے ایسے حنفی، ہر ایک کو، انتصاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، مالکی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے ندوی ہم کہتے ہیں، قاسمی کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اصلاحی کہتے ہیں، اس سے تو تفریقہ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص جم جائے
اس کی بنیاد پر فرقہ پیدا کر لے، یہ ہے تفریقہ جس سے منع کیا گیا. تو اگر شاہ ولی اللہ نے جو یہ راستہ دکھایا ہے حدیث کو پڑھنے، حدیث پر عمل کرنے اور حدیث کے مطابق پھر اس کے بعد اس کی طرف دعوت دینے کا، یہ طریقہ اس کے بعد ان کے آل و اولاد احفاد اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری ہوا. انہوں نے یہ بنیاد رکھی. اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے وہی سلسلہ جاری رکھا پڑھنے پڑھانے کا بھی. انہوں نے پھر ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اس زمانے میں شیعہ افکار، شیعہ مذہب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل گیا. تو انہوں نے ان پر قدغن لگانے کے لیے، شاہ ولی اللہ نے بھی کتابیں لکھی شیعوں کے رد میں، ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین. لیکن شاہ عبدالعزیز نے یہ کیا کہ انہوں نے مستقل ایک ایسی کتاب لکھ دی فارسی میں تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے، کہ جو میرے خیال میں پوری تاریخ اسلامی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو مستثنا اگر کر دیا تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی شیعوں کے رد میں. اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا، لیکن پاکستان میں بھی وہ ممنوع ہے، وہ کتاب بین ہے، وہ چھپ نہیں سکتی، اس لیے کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یا حکمراں لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں پابند ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی طرف سے اتنے آزاد نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ساری علمی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، ہر چیز چھاپنے کی اور چھپنے کی اجازت دیں. بہرحال یہ ان کے مسائل ہیں. تو تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں لکھی انہوں نے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور برابر وہ چھپتی رہتی ہے، وہ شائع ہوتی ہے. تو شیعہ فکر پر قدغن لگانے کے لیے اس سے زبردست کوئی کتاب میں نے کہا پوری تاریخ اسلامی منہاج السنہ کے بعد نہیں لکھی گئی. شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں جو بہت مشہور شاگرد وہ ان کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق. تو شاہ محمد اسحاق نے پھر مسند درس ان کی سنبھالی، اور مسند درس سے ان سے جتنے فارغین اور ان سے حدیث میں استفادہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں دو عالم بہت مشہور ہوئے. ایک سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کی وفات 1902 میں ہوئی، اور دوسرے شاہ عبد الغنی مجددی. تو جتنے علماء احناف ہیں ان کا سلسلہ شاہ عبد الغنی مجددی سے ملتا ہے اور شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے. اور جتنے علماء اہل حدیث ہیں ان کا سلسلہ، بلکہ علماء اہل حدیث کے علاوہ بہت سے علماء غیر اہل حدیث بھی جو ہیں جنہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے استفادہ کیا اور ان کے طریق سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ حدیث کی بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام، ہر جگہ مختلف مدارس جو قائم کیے گئے ان کا سلسلہ اگر یہ سب سارا یہاں بیان کیا جائے وہ ایک بڑی ضخیم کتاب کی متقاضی ہے. اور افسوس کہ اب تک جتنی کتابیں تاریخ اہل حدیث کے تعلق سے لکھی گئی ہیں ان میں ان سب پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا گیا. تو میں ایک تقریر میں کیسے احاطہ کر سکتا ہوں؟ کہنا صرف یہ تھا کہ اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ حدیث کی طرف دعوت ہے، بس اور کچھ نہیں. مختصر میں یہ سمجھ لیجیے، کوئی بھی جو بھی چاہے اہل حدیث کو جتنا غلط یا صحیح سمجھتا ہو، اس کے کسی بھی تقریر کرنے والے سے، مبلغ سے بہت سخت ناراض ہو، اس کو چڑ ہو، اس کے اخلاق سے چڑ ہو، لیکن اس کے کہنے کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دین کے جو اصلی سرچشمے ہیں وہاں تک آ جاؤ، وہاں سے پانی پیو، صاف پانی ملے گا تمہیں. بعد کا جو پانی ہے مختلف نالیوں میں ہو سکتا ہے وہ گدلا ہو، وہ صرف آپ کو یہ کہے گا قرآن پڑھو، توجہ سے پڑھو، ترجمے کے ذریعے پڑھو. صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے، کسی عالم سے دنیا میں پوچھ لو کہ سب سے صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد کیا ہے، وہ کہے گا کہ صحیح بخاری. تو اس کو پڑھو، بس یہی کہے گا آپ سے اور کچھ نہیں کہے گا. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں عمل. کوئی وسوسہ آ کر کے دلائے کہ نہیں یہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی روک رہا ہے اس سے، یا آپ کو اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو اہل حدیث کی صرف یہی دعوت. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اہل حدیثوں کو بہت زیادہ جو دلچسپی ہے، رغبت ہے، وہ قرآن اور حدیث اور اس کے علوم فنون پھیلانے، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے. تو ایک سلسلہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ آج تک ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں مختلف مدارس کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر، یہ شاہ ولی اللہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی سندیں پھر حجاز میں چلی جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ کے شاگرد شاہ عبدالعزیز ہوئے، شاہ عبدالعزیز کے شاگرد شاہ محمد اسحاق ہوئے، شاہ محمد اسحاق کے سید نذیر حسین محدث دہلوی، سید نذیر حسین محدث دہلوی تک ہم لوگ دو واسطے سے پہنچتے ہیں. اب جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ تین واسطے سے پہنچیں گے. تو ایک جو سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد بڑی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بلکہ بہت سے لوگ یہاں سے عرب سے جاتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، اور ان کے خاندان والے ابھی بھی موجود ہیں. ریاض میں سعد بن حمد بن عتیق آل عتیق جو ہے وہ میاں صاحب کے شاگرد تھے، ان سے جا کر پڑھے. یہی نہیں، اسحاق بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوہاب، اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب، یعنی محمد بن عبد الوہاب کے پڑ پوتے میاں صاحب کے شاگرد تھے.
हम मियां साहब से 1 साल पहले उनकी वफात हुई 1319 में, दिल्ली में जाकर के उन्होंने हदीस पढ़ी। एक शख्स के जिनके वास्ते से सारे अरब जितने उलमा हैं मियां नज़ीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी तक पहुंचते हैं, वो अली बिन नासिर अबू वादी। ये भी जितने बड़े बड़े उलमा मशाइख यहाँ के हैं जो सनद देने वाले, आप उनकी सनद में देखें, अली बिन नासिर अबू वादी वह हुआ नज़ीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी। तो कहना यह है कि उनके जरिए अरब और अजम हर जगह हदीस की नशोशात का काम हुआ, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, और इस तरह से चप्पे चप्पे में काला अल्लाह काला रसूल समझिए कि लोगों को सुनाई देने लगा। अच्छा, उनके मशहूर जो उलमा, सिर्फ अगर नाम अभी एक लिस्ट गिनाई जाए तो 20 उलमा का नाम गिनाए जा सकते हैं। उनमें लोगों ने हर तरह खिदमत अंजाम दी। किसी ने हदीस की किताबों की शरह लिखी, जैसे मौलाना शमसुल्लाह क़ज़ीम वादी हैं, उन्होंने अबू दाऊद जो मशहूर किताब है हदीस की, उसकी शरह उन्होंने मबूद और गायतुल मक़सूद लिखी। मौलाना अब्दुल रहमान मुबारकपुरी हैं जिन्होंने तोहफ़तुल अवज़ी के नाम से तिरमिज़ी की शरह लिखी। इसी तरह मौलाना अहमद हसन दहलवी हैं, उन्होंने मिशकात की शरह तनक़ीहुर रुवात के नाम से लिखी। मौलाना मौलाना वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अहमद हसन दहलवी जिन्होंने मिशकात की शरह लिखी। इसी तरह बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने हदीस की किताबों की शरह लिखी। किसी ने बड़े बड़े इदारे कायम किए, किसी ने हदीस की नशोशात के लिए मतबा यानी प्रेस कायम किए और छापने का सिलसिला, किसी ने हदीस की किताबों के तर्जुमे किए। मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब हैदराबादी, असलन लखनऊ के थे, हैदराबाद के रियासत में मुलाजिम हो गए थे। वहां जाकर के उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गुजारी और बड़े ऊंचे मनसब पर थे। ये जितनी हदीस की किताबों के आप तर्जुमे देख रहे हैं ना, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी नहीं, तिरमिज़ी उनके भाई ने की थी, मौलाना बदियुज़्ज़मा साहब। तो ये मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब जो हैदराबादी थे, उनको नवाब सिद्दीक़ हसन खान ने यह मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि हदीस की किताबों के उर्दू तर्जुमे करना शुरू कर दें। चुनांचे उन्होंने बुखारी का तर्जुमा किया, मुस्लिम का तर्जुमा किया, अबू दाऊद का किया, तिरमिज़ी का उन्होंने नहीं किया, उनके भाई बदियुज़्ज़मा साहब लखनवी ने किया। अच्छा, उसके बाद नसई का तर्जुमा किया, इब्न माजा का तर्जुमा किया, और मुअत्ता इमाम मालिक का भी तर्जुमा किया। इन सब किताबों को उर्दू में पढ़ने के लिए उर्दू दानों के लिए मुहैया कर दिया। जो आज तक आप जितने तर्जुमे देख रहे हैं इन किताबों के छप रहे हैं, कोई बेनियाद नहीं हुआ। अक्सर लोगों ने तो ये किया है कि वही तर्जुमे दोबारा छाप किए हैं, बेनी थोड़ा सा नोक पलक उसकी दुरुस्त करके। जाहिर है 100 साल पहले की जो जुबान होगी वो कुछ मुख्तलिफ होगी, तो उसमें कुछ मामूली तब्दीलियां कर दी। तो ये तर्जुमा की एक मिसाल है, सिर्फ एक शख्स जो पूरी जिंदगी तर्जुमे का काम, हदीस की किताबों का काम करते रहे। उसके अलावा भी बहुत से काम किए उन्होंने। हदीस की लुगत की किताब भी एक तैयार की, लुगातुल हदीस के नाम से, वो 10 जिल्दों में छपी हुई है। और उसको उसमें लेकिन अफसोस ये है कि वो किताबें अमानतदारी के साथ अब छपती नहीं है। अगर कोई दूसरा आशिर छापता है, मसलन कराची में वो नूर मोहम्मद कारखाने कुतुब कराची से छपी है, अब्दुल हलीम चिश्ती बहुत बड़े फाजिल आलिम हैं, उन्होंने उसमें कुछ तसर्रुफ करके तब्दीलियां करके वो छाप दी हैं 10 जिल्द। बैन ही उसको उसी तरह छापना चाहिए। किसी किताब के अंदर कोई तसर्रुफ करना बगैर मुसन्निफ की किताब की जायज नहीं। बहरहाल तो ये हुआ तर्जुमे का काम। इसी तरह से मियां नज़ीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी का सिर्फ अगर जिक्र किया जाए तो ये मजलिस सिर्फ मियां साहब ही के मतलब खास कीजिए। अब आइए दूसरा सिलसिला शुरू करते हैं, तौहीद और सुन्नत की तरफ दावत, शिर्क और बिदअत के खिलाफ कोशिश। ये तो सारे उलमा ने किया है, उनमें से एक पहलू यह है कि हदीस की खिदमत ये की। इसका सिलसिला जो है वो भी शाह वलीउल्लाह से शुरू होता है। उन्होंने अकीदे की किताब हसनुल अकीदा के नाम से लिखी है, जो अल अक़ीदतुल हसना के नाम से भी छपती है। उसमें ये सारा अशअरी और मातुरिदी तरीका छोड़ दिया, खालिस जो सलफी तरीका है उसके मुताबिक अकीदे की बातें लिखी है। छोटा सा रिसाला है, अरबी में, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है उसका, मुख्तलिफ ज़ुबानों में। तो ये उन्होंने लिखी। उसके बाद फिर उनके पोते शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद जिनको कहा जाता है, जिनकी वफात 1831 में बल्कि शहादत हुई बालाकोट के अंदर, उन्होंने एक किताब तो ऐसी लिखी कि जिसकी वजह से पूरे बड़े सगीर के अंदर धमाका समझिए एक तरह से हो गए। उन्होंने तक़वियतुल ईमान के नाम से छोटी सी एक किताब लिखी। तक़वियतुल ईमान में जितने शिर्क के मसाइल थे उन सब का ऑपरेशन कर डाला, और उसका इतना अच्छा बेहतरीन उसलूब इख्तियार किया कि सिर्फ आयतें कोट करते हैं बाप के अंदर शुरू में, फिर हदीसें देते हैं, और उसके बाद फिर वो लिखते चले जाते हैं मुख्तसर उसकी तशरीह या फायदा। बिल्कुल उसको इसी तरह कहा जा सकता है जैसे शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब की जो किताब है किताब तौहीद, उसी अंदाज की कि लोग जब तक किताब मिलती नहीं है उस वक्त तो समझते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, कितना बुरा भला उसमें लोगों को कहा होगा, लेकिन जब पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर हैरत होती है कि इसमें तो सिवाय कुरान और हदीस के, उसके तर्जुमे के, उसके में जो चीज़ें मज़कूर हैं उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये जो शाह इस्माइल शहीद की किताब है तक़वियतुल ईमान, वो उसका सबसे पहला एडिशन कलकत्ते में सन 1242 हिजरी यानी उनकी शहादत से 4 साल पहले, 1246 हिजरी में शहादत हुई, 1831,
تو 1827 میں وہ کتاب چھپی تھی کلکتے سے. اس کتاب کی اشاعت کے بعد سے لے کر کے آج تک سارے بدعات اور خرافات کو جو دل دادا ہیں ان کے یعنی اس میں حلقے میں بالکل ماتم صفحے ماتم بچ گئے اور ایسی ہلچل پیدا ہوئی. آج تک وہ ہلچل موجود ہے. اس کی بنا پر ان کو لوگ کافر قرار دیتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو سب کو کافر قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک کتاب اسی طرح سے ایک نہیں, میں نے کسی لیکچر میں یہی ریاض میں کہا تھا کہ تقریباً اس طرح کی 50-60 کتابیں لکھی ہیں اور علماء نے تیار کی ہیں, جو اردو میں بھی ہیں, عربی میں بھی ہیں, فارسی میں بھی ہیں, اور اس کے ذریعے پھر صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کا کام ہوا. پھر شاہ اسماعیل شہید نے اس کتاب کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تحریک چلائی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کے, جس کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے. تحریک شہیدین عبارت ہے 2 چیزوں سے. ایک ہے توحید و سنت کی طرف دعوت, تو دعوت کا کام. دوسرا جہاد, غیر مسلموں سے جہاد, مسلمانوں سے جہاد و قتال نہیں جو آج کل بہت سے جہاد کی تنظیمیں کرتی ہیں. تو غیر مسلموں سے جہاد, اور غیر مسلم اس زمانے میں سکھ تھے یا انگریز تھے. تو کہنا یہ تھا کہ یہ 2 مقصد تھے. ایک تو توحید کی طرف دعوت, شرک و بدعت خرافات کی حقیقت بیان کرنا, اور دوسری چیز جہاد کی تحریک, غیر مسلموں سے جہاد کی تحریک. تو سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے اپنے بہت سے داعی سارے ہندوستان کے طول و عرض میں بھیجے. انہوں نے مولانا ولایت علی صادق پوری کو بنگال بھیج دیا, مولانا محمد علی رامپوری کو مدراس بھیج دیا, اسی طرح سے کتنے لوگ کو, کسی کو جونپور بھیج دیا, کسی کو بمبئی کے علاقے میں بھیج دیا. جس کو جہاں بھیج دیا وہاں اس نے توحید و سنت کا پرچار کیا, اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے صحیح دعوت سے واقف ہو سکے, صحیح عقیدے سے واقف ہو سکے, اور الحمدللہ بڑی تعداد میں خرافات بدعات کا خاتمہ ہوا. اور بدعات و خرافات کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو رسم و رواج کے طور پر راہ پا گئی تھی, جو غیر مسلموں کے اثر سے, خاص طور پر ہندوؤں کے اثر سے مسلمانوں کے اندر آ گئی تھی. حتیٰ کہ نام بھی لوگوں نے ہندوؤں جیسا رکھنا شروع کر دیا تھا, اور شادی بیاہ کے اندر بھی وہ ساری چیزیں اپنا لی تھی جو ہندوؤں نے. آج تک دیکھیے مسلمان بر صغیر میں یہی حالت ہے. وہ سب انہی کے سب رسم و رواج ہیں جو ہم لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. تو اب ان میں سے ایک مثال صرف دوں کہ بیوہ عورتوں کی شادی کا کوئی تصور ہندوؤں کے نہیں تھا. اب جن لوگوں نے اختیار کیا وہ مسلمانوں ہی سے متاثر ہو کر کے, اسلام سے متاثر ہو کر کے کیا. تو اس چیز کی بھی اصلاح اور اس کو رواج دینے کا کام یہ تحریک شہیدین کا تھا. اور بھی تحریک شہیدین کے ذریعے رسم و رواج کے خلاف, شرک و بدعت کے خلاف, اور دوسرے بہت سے سارے جتنے مظاہر تھے بدعت کے, ان سب کے خلاف بڑے پیمانے پر پورے بر صغیر میں. جس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پھر دوسری طرف سے بھی ان پر حملہ کرنا شروع کیا لوگوں نے. یہ جن چیزوں کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں وہ شرک و بدعت نہیں ہے, یہ سب تو سنت ہے, اور ایسا اور پر لوگوں نے کتاب. ان میں ایک بہت بڑے مشہور عالم تھے بدعتیوں کے, ایک فضل رسول بدایونی, 1289 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ان کے رد میں 3-4 کتابیں فارسی میں اور اردو میں لکھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے, جیسے وہ ایک مقولہ ہے نا, ہر فرعون را موسیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے مقابلے میں ایک پیدا کیا. انہی کے زمانے میں تھے مولانا بشیر الدین قنوجی. یہ قاضی بھی تھے نواب صدیق حسن خان کے یہاں بھوپال کی ریاست میں, اور انہوں نے ایک کتاب کا ان کا منہ توڑ جواب دیا. تقریباً 4-5 کتابیں لکھی. اس نے لکھی الصواعق الالہیہ کے نام سے, البوارق المحمدیہ لرجم الشیاطین النجدیہ. تو انہوں نے کتاب کی جواب میں لکھی الصواعق الالہیہ لرد الشیاطین اللہابیہ. اسی طرح سے ان کی کتابوں کے نام ہے, یہ سب فارسی میں لکھی گئی. اور اس وقت میں نے دیکھا کہ جو لوگ بدعت کے خوگر تھے انہوں نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا کر کے وہ سارے مسائل جو بدعت اور شرک سے تعلق رکھتے ہیں ان میں پورے طور پر شاہ اسماعیل شہید پر رد کرنے کی کوشش کی, اور کتابیں ہر مسئلے, جزئی مسئلے پر بھی لکھی اور عمومی طور پر بھی لکھی. لیکن الحمدللہ یہ مولانا بشیر الدین قنوجی کی تصانیف سے حقیقت کھلی. اسی 13ویں صدی ہجری کے ان کی وفات ہوئی 1296 ہجری میں. یہ 13ویں صدی ہجری میں, ابھی ہم 14ویں صدی ہجری میں نہیں داخل ہوئے, جب ہم 15ویں صدی میں. اب اس انداز میں ہم بتائیں اگر ہر ایک کے بارے میں تو کہاں کتنی تفصیل ہوگی. بہرحال تو قاضی بشیر الدین قنوجی یہ اس زمانے کی ایک بڑی شخصیت تھی, اور ان کے علاوہ بھی بہت سے مولانا خرم علی بلہوری کی ان کی کتاب نصیحت المسلمین چھوٹی سی ہے, آپ دیکھ لیجئے, اس میں کتنی بہترین انداز میں انہوں نے بدعت کی تردید. نواز صدیق حسن خان جن کا ذکر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ, ان کے والد مولانا اولاد حسن قنوجی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہدایت المومنین کے نام سے, سارے بدعات, خرافات, شرکیات اور شیعوں کے خاص طور پر جو بدعات جو مسلمانوں میں در آئی تھی ان پر رد کیا. اس طرح تقریباً 20 عالم 13ویں صدی ہجری میں ملتے ہیں, ان کی کتابیں چھپتی ہیں, کبھی آج تک بھی چھپ رہی ہیں, کچھ کتابیں ہیں. حارق الاشرار کے نام سے ایک نظم ہے
بہترین نظم ہے، اس میں سارے بدعات کا آپریشن ہے۔ نواب صدیق حسن خان جو اس زمانے کی بڑی عہد ساز شخصیت ہے، اور کوئی بھی بر صغیر کی تاریخ لکھے، علم حدیث کی تاریخ لکھے، اصلاح و تجدید کی تاریخ لکھے، نواب صاحب کا نام نظر انداز نہیں کرتے، چاہے وہ عربی کے اندر ہو، فارسی کے اندر ہو، اردو کے اندر ہو، اور علم حدیث کی نشر و اشاعت کے تعلق سے ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں۔ جیسے سید نذیر حسین محدث دہلوی نے پوری زندگی تقریباً 1258 ہجری سے لے کر کے 1320 ہجری تک انہوں نے 62 سال درس دیا حدیث کا، اور ان کے ہزاروں شاگرد ہیں۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان نے تقریباً 20 سال کا عرصہ صرف پایا تھا، وہ بھوپال میں وہ تھے، بھوپال میں وہ گئے تھے ملازمت کرنے کے لیے، اور وہ شادی شدہ تھے۔ وہاں پوری امانت داری کے ساتھ وہ حکومت کے جتنے کام تھے وہ کرتے تھے۔ بعد میں نواب شاہ جہاں بیگم جو بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جو وہاں کی ملکہ تھی، تو اس نے سوچا کہ سارے بہت سے امور میں آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، شوہر اگر ہو تو اس سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے خود خواہش ظاہر کی تھی نواب صدیق حسن خان سے شادی کرنے کی۔ تو نواب صاحب نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا، کہا نہیں ہم آپ کو بہت معتمد پاتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس مشن میں جو آپ کے بھی پیش نظر ہے اور ہمارے بھی پیش نظر ہے، کہ ایک تو ایک ریاست میں امن و امان ہو اور یہاں خلفشار نہ ہو، دوسری چیز ہے کہ علمی اور دینی اعتبار سے اس ریاست کا نام اچھی طرح سے سربلند ہو۔ تو آخر میں انہوں نے پھر رضامندی کا اظہار کیا اور انہوں نے شادی کر لی ان سے۔ یہ شاہجہاں نواب شاہجہاں بیگم کی رضامندی اور انہی کی طلب پر شادی کی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے شادی کر لیا، اس کے بعد انہوں نے سارا یہ دکھایا، اندازہ لگائیے یہ سب بہت بڑا اتہام ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ نواب صاحب نے جو شادی کی اور اس کے بعد پھر کسی کے پاس اگر دولت آ جائے تو وہ کیا کرے گا، اس کو اپنے لیے استعمال کرے گا، اپنے بال بچوں کے لیے، اور اپنی زمین جائیداد بنائے گا۔ نواب صاحب نے کیا کیا، اس پوری دولت کو، پورے اپنے ذاتی دولت کو بھی، اس لیے کہ بڑے اونچے منصب پر تھے، ملکہ ہی کے شوہر ہیں، اور اپنے جو تنخواہ تھی اور حکومت کا جو وہ مد تھا اس کو انہوں نے کئی طرح کے کاموں میں لگایا۔ اس سے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ بڑے بڑے علماء و فضلاء جو اس زمانے کے تھے سب کو بھوپال میں جمع کیا۔ حدیث کے بہت بڑے عالم جس طرح سید نذیر حسین محدث دہلوی تھے، اسی طرح ایک یمن سے آئے ہوئے ایک عالم تھے حسین بن محسن یمانی، ان کی وفات 1327 میں ہوئی۔ وہ شوکانی کے ایک واسطے سے شاگرد تھے، وہ ان کو نواب صاحب نے رکھ لیا تھا وہیں کہ آپ یہیں رہیے، یہیں درس دیجیے۔ تو حدیث کے بہت بڑے، آپ جس کے بھی حالات دیکھیں گے آج سے 100 سال 150 سال پہلے کے لوگوں کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حدیث اس نے نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھی اور حسین بن محسن سے پڑھی، نذیر حسین سے اور حسین بن محسن سے، اس لیے کہ یہی دونوں زمانے میں بہت معروف تھے حدیث پڑھنے پڑھانے کے میدان۔ تو ان کو بلایا، مولانا سلامت اللہ جراج پوری اعظم گڑھ کے علاقے کے تھے، ان کو بلایا، قاضی بشیر الدین قنوجی وہ وہیں جب تک زندہ رہے، وہ پھر قاضی رہے وہاں۔ ان کی وفات کے بعد 1296 کے بعد پھر قاضی شیخ محمد بن عبدالعزیز مچھلی شہری، وہ بھی بہت بڑے محدث اور عالم تھے، وہ پھر چلے آئے۔ اس طرح سے بڑی تعداد علماء کی، مولانا محمد بشیر ساسوانی وہ وہاں چلے آئے، تو ایک بڑا علمی مجمع قائم کیا۔ اور الحمدللہ مطلب اس کے بعد پھر یعنی مختلف جو دینی کام ہوئے انشاءاللہ اس کی طرف نماز کے بعد توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ تو ہم نے ابھی جو گفتگو کی اس سب کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ بر صغیر کے اندر اصلاحی تحریک شاہ ولی اللہ نے شروع کی، یہ لیں تو بر صغیر میں اصلاحی تحریک شاہ ولی اللہ نے شروع کی۔ یہ جدید دور میں مطلب نشت ثانیہ کہہ لیجئے، حدیث کی طرف دعوت، سنت کی طرف دعوت، اس کو جو نام بھی آپ دے لیجئے۔ مولانا مسعود اعلی ندوی کی کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، تو شاہ ولی اللہ سے شروع کیا، اس کے بعد پھر ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز، پھر اس کے بعد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شہیدین کی تحریک۔ بر صغیر میں جو کچھ بھی آپ اصلاحی کام آپ دیکھ رہے ہیں، جو مختلف اصلاحی جماعتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی یہ تعلیمی ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی توحید سنت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ سب صرف تحریک شہیدین کی دین ہے، اسی کے اثرات ہیں سارے جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس تحریک اور اس کے ہماگیر اثرات سے متعلق بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس پر بڑے بڑے علماء اور محققین نے داد تحقیق دی ہے۔ مولانا غلام رسول مہر صاحب کی 4 جلدوں میں کتاب ہے، 2 جلدوں میں سید احمد شہید کے نام سے اور 2 جلدوں میں جماعت مجاہدین اور سرگزشت مجاہدین کے نام سے۔ ایک ڈاکٹر قیام الدین احمد تھے پٹنہ کے اندر، انہوں نے وہابی موومنٹ ان انڈیا کے نام سے، ہندوستان میں وہابی تحریک کے نام سے، یہ سارے وہی وہابی تھے جن کو بدنام کیا جاتا ہے، غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں، یہ لا مذہب ہیں وغیرہ وغیرہ، انہی کے ذریعے سارا اصلاحی کام ہوا ہے۔
صحیح عقیدہ کی طرف رہنمائی، سنت کی اشاعت. میں نے یہ دو پہلو صرف بیان کیا تھا ابھی پچھلے گفتگو میں، اور پہنچا تھا نواب صدیق حسن خان تک. نواب صدیق حسن خان نے بھوپال میں ایک علمی مجلس جمائی، بڑے بڑے علماء فضلاء کو جمع کیا. اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت، ہم لوگ بہت سے کام کرتے ہیں بغیر منصوبہ بندی کے، بس شروع کر دیتے ہیں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا، کام ہوگا نہیں ہوگا، کچھ پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اب سنیے، جو 4-5 میدان میں انہوں نے کام کیے. پہلا میدان یہ کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کے لیے لگا دیا مولانا وحید الزمان صاحب حیدرآبادی کو. کتب ستہ کے ترجمے اور دوسری کتابوں کے ترجمے انہوں نے کروائے. نمبر 1 کام. دوسرا کام یہ کیا کہ حدیث کی کتابیں حفظ کرنے کے لیے مقابلہ رکھوایا. بہت سے لوگوں نے حفظ کی حدیث کی کتابیں. بخاری پوری حفظ کر لی، بلوغ المرام کسی نے حفظ کر لی، کسی نے مشکات المصابیح حفظ کر لی. اس میں ایک بہت مشہور ایک نابینا عالم تھے، انہوں نے بھی حفظ کی. مولانا عبد التواب صاحب غزن، مولانا عبد التواب علی گڑھی تھے، انہوں نے حدیث کی کتاب بخاری حفظ کر لی تھی. تو حفظ کرنے پر انعام رکھا تھا باقاعدہ، وہ انعام کے وہ مستحق ہوئے تھے. اسی طرح تیسرا کام یہ کیا کہ حدیث سے کس طرح لگاؤ تھا ان کو، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب، جیسے کہ میں نے کہا کسی عالم سے دنیا کے پوچھ لیں، چاہے وہ کسی میں مکتب فکر کا کہ صحیح بخاری ہے، اس کی سب سے اہم شرح، بلکہ پوری کتب حدیث کی شروع میں سب سے جو اہم شرح ہے وہ فتح الباری ہے. کسی سے بھی پوچھ لیے، سارے لوگ پڑھتے ہیں فتح الباری کو. فتح الباری کو دنیا میں سب سے پہلے شائع جو ہے نواب صدیق حسن خان نے کیا اور کروایا. وہ مطبع بولاق مصر میں اپنے خرچے پر 13 جلدوں میں چھپی تھی. اور پھر یہی نہیں کہ صرف وہیں پر چھپا کر کے چھوڑ دیا، ہندوستان میں اس کا ایک الگ ایڈیشن چھپا ہے جو لیتھوں پر چھپا تھا مطبع انصاری دلی سے. یعنی عرب ممالک میں ٹائپ کے حروف میں، اور آج تک وہ ایڈیشن موجود ہے، فوٹو لے کر کے چھپتا رہتا ہے. آج تک سب سے صحیح ایڈیشن ابھی بھی وہی ہے، چاہے جتنا دعویٰ لوگ بعد میں کریں کہ فتح الباری کا سب سے صحیح ایڈیشن فلاں ہے اور فلاں ہے. تو اور آپ کو ایک لطیفہ کے طور پر سناؤ مختصر میں کہ لوگوں کا حال یہ تھا بر صغیر میں، یہ کتابیں جتنی چھپواتے تھے، چاہے فتح الباری ہو یا تفسیر ابن کثیر انہوں نے چھپوائی، اسی طرح سے معالم التنزیل بغوی کی تفسیر چھپوائی، اپنی تفسیر فتح البیان چھپوائی. اور یہ ساری کتابیں جس طرح سے دارالفتہ سے ایک زمانے میں کتابیں تقسیم ہوتی تھی، ابھی بھی وزارت الشؤون الاسلامی سے تقسیم ہوتی ہیں اور وہ پیکٹ بنا کر کے بھیجی جاتی ہیں مختلف ملکوں میں اور مختلف اداروں میں. وہاں سے وہ سارے اداروں کے نام بلا تفریق مسلک وہ بھیجتے تھے. لیکن بدقسمت کچھ ایسے تھے کہ جو کتابیں واپس کر دیتے تھے کہ نہیں، یہ کتابیں وصول ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے وہابیت ہمارے یہاں پھیل جائے گی. وہ تفسیر کی کتابیں، وہ حدیث کی کتابیں، وہ فقہ کی کتابیں جو وہاں سے آتی تھی کہ نہیں، یہ بھوپال میں وہاں فلاں وہابی بیٹھا ہوا ہے، وہاں کی کتابیں ہم نہیں لیں گے. اور اس کا خود میں نے نظارہ، میں نے اس طرح کا ایک واقعہ خود مکے میں دیکھا. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا، ایک صاحب کے گھر. اچھا، وہاں کچھ گفتگو چلی، اس کے بعد وہ کچھ کتابیں لے کر کے گئے تھے. تو حدیث کی ایک کتاب تھی، وہ ان کو ہدیہ دے رہے تھے. تو جو آدمی تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو لے لیا کہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، کوئی یہ کسی فرقے و مسلک کی کتاب نہیں. لیکن جب لے لیا اور ہم نکل کے جانے لگے، اندر سے خاتون کی آواز آ رہی ہے، دیکھو دیکھو اس نے کوئی کتاب دی، واپس کر دو، مت لینا، وہ پڑھنا نہیں. ایسے ہی آپ کو بھی بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ فلاں جگہ کی جو چھپی ہوئی کتاب ہے حدیث کی مت پڑھنا. آپ یاد رکھیے کہ وہ ضرور بھی پڑھیے، اور پڑھ کر کے تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ کیوں روکا جائے. تو یہ کتابوں کی اشاعت کا کام تیسرا کام. چوتھا کام یہ کیا انہوں نے کہ سارے جتنے تعلیم گاہیں اور ادارے اپنے پوری ریاست کے اندر، بھوپال کے اندر، ان کی تنظیم اور ترتیب کا کام کیا. اسلامی عدالت قائم کی، قضا اور عدالت، جہاں پر قاضی مقرر تھے، قاضی بشیر الدین قنوجی، اور اسی طرح سے قاضی ان کے بعد جو ہے قاضی شیخ محمد مچھلی شہری. عدالتوں کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ بہت سے پریس خود لگائے اور دوسرے لوگوں کو پیسے دیے لگوانے کے لیے. مطبع صدیقی بھوپال میں، مطبع شاہجہانی بھوپال میں، اسی طرح سے مولانا سعید محمد سعید بنارسی ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو مطبع لگانے کے لیے بنارس میں مطبع سعیدی کے نام سے ان کو پیسے دیے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کو. پھر اپنی کتابیں انہوں نے عرب ممالک میں بھی چھپوائی، مصر میں، ترکی میں بھی چھپوائی، مطبوعات الجواب ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور ہندوستان میں بھی چھپوائی. یعنی ان کی کتابوں کے اکثر کتابوں کے آپ دیکھیں گے ایڈیشن ہندوستان میں بھی چھپی ہے، مختلف مکتبات میں، مطبعات میں، مصر میں بھی چھپی ہے، ترکی میں بھی چھپی ہے. چنانچہ ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے. لوگ بتاتے ہیں 222، لیکن جب میں نے شمار کیا تو وہ 222 سے بھی تجاوز کر گئی. تو
उन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी हर ज़बान में किताबें लिखी और तसनीफ़ व तालीफ़ का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। उन किताबों का यहाँ सिर्फ नाम लिया जाए तो वो मतलब काफ़ी नहीं, कोई मौजू ऐसा नहीं होगा कि जिस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। उनकी एक बहुत अहम किताब है अद्दीनुल खालिस के नाम से। अद्दीनुल खालिस में उन्होंने सारे शिर्क व बिदअत के जितने मज़ाहिर सबका ऑपरेशन करके रख दिया, और वो किताब उन्होंने अपने नाम से नहीं छापी। अब इससे अंदाज़ा लगाइए उनके इखलास का, अपने नाम से नहीं छपी, उसमें कहीं किसी जगह अपने नाम का इजहार नहीं किया। अब लोगों को जब बाद में पता चला कि ये तो किताब इनकी है, तो उनके नाम से छप रही है और शाये हो रही है। और उसी किताब में सबसे पहले पूरी दुनिया में एक किताब इक़्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तक़ीम मुखालफत अस्हाबिल जहीम, जो इमाम इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताब है, वो पहली बार छपी थी। ये सन 1302 हिजरी में ये किताब छपी है, 2 जिल्दों में छपी थी, अद्दीनुल खालिस। उसी के हाशी में ये इक़्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तक़ीम इब्न तैमिया की किताब का सबसे पहला एडिशन वही है जो नवाब सिद्दीक़ ज़रख़ा ने छापा। और इमाम इब्न तैमिया की और दूसरी किताबें बहुत सी छापी। उलमाए अहले हदीस ने नवाब सिद्दीक़ ज़रख़ा के अलावा बहुत से दूसरे लोगों ने बहुत सी किताबें पहली बार छापी। उन सब किताबों के नाम लेना है अभी आप सब लोगों के लिए पता नहीं, मुमकिन है कि गिरानी का बायस हो आप लोगों के समा के लिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि किताबों की बहुत बड़ी तादाद है जो इन लोगों ने शाये की, और उन किताबों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दीन की हकीकत मालूम हुई। और उनमें से जितनी किताबें काबिल तर्जुमा थी, फिर उनके तर्जुमा भी किए। मतबा के सिलसिले में मैं एक मतबा का जिक्र करूं, वो मतबा खलीली आरा है। मतबा खलीली ये मदरसा अहमदिया आरा के ज़ेर एहतमाम था। वहाँ से हदीस की कई किताबें, तर्जुमे की किताबें, निसाबी किताबें बहुत सी छपी। उनमें से एक किताब अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की है, दुनिया में पहली बार सन 1306 हिजरी में छपी, और उसका उर्दू तर्जुमा भी दुनिया में पहली बार सलीका के नाम से मौलाना अब्दुल गफ्फार नाशिर महदावी ने किया था, वो छपी। तो कहना यह चाहता हूँ कि हदीस की किताबें असल देख लीजिए या उनके तर्जुमे देख लीजिए, उनके लिए फिर मताबे यानी प्रेस कायम करना। आजकल लोग प्रेस कायम करते हैं, लेकिन क्यों? तिजारत, उससे पैसा कमाना मकसद होता है। उस जमाने में प्रेस कायम किए गए, लेकिन मकसद यह था कि किताबें शाये की जाए, दीन फैलाया जाए। हदीस की किताबें, तौहीद की किताबें, सुन्नत की किताबें, सलफ सालिहीन की किताबें, अगर इन सारे किताबों का एक अहाता किया जाए, एक बिब्लियोग्राफी बनाई जाए, तो एक अच्छी खासी ज़ख़ीम जिल्द बन जाएगी। तो उन किताबों में से जो अहम तरीन किताबें बाद इमाम इब्न तैमिया इब्न क़य्यिम की सारी किताबें जो पहली बार छपी हैं दुनिया में, सब हिंदुस्तान में छपी। उसकी तारीख अगर आप कहिए तो तारीख के साथ बयान करूं, लेकिन यहाँ उसकी तफसील में जाने का मौका नहीं। सबसे पहले अल फुरक़ान बैन औलिया रहमान औलिया शैतान, जो इमाम इब्न तैमिया की बहुत मशहूर किताब है, और रद्द बिदात में एकदम बिल्कुल बेनज़ीर किताब। शैतान के वली कौन से होते हैं और अल्लाह के वली कौन से, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? अलामतें अगर आपको मालूम करनी हो ना, तो आपको पता चल जाएगा जिनको जिनको आप वली मानते हैं, कौन वली हैं, अल्लाह के वली हैं, कौन शैतान के वली। तो ये अल फुरक़ान बैन रहमान औलिया शैतान पहली मरतबा सन 1295 हिजरी में तर्जुमे के साथ, अरबी भी असल और उर्दू तर्जुमे के साथ हाशी में ये छापा। किताब अल हमविया जो अकीदे की बहुत मशहूर किताब है इब्न तैमिया की, वो किताब भी उसके उर्दू तर्जुमे के साथ, शाफिया उसका उर्दू तर्जुमा है, तर्जुमा हमविया। ये एक थे गुलामुल अली क़ुसूरी, उनकी तहकीक और इसके साथ पहली बार तकरीबन 1296 हिजरी में छपी। ये अमृतसर में थे, और अमृतसर में मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जो है अकीदे तौहीद की इशाअत मौलाना अब्दुल्ला गज़नवी के जरिए नहीं हुई, उनसे पहले मौलाना गुलामुल अली क़ुसूरी थे। बल्कि गुलामुल अली जो नाम है, उससे मुतल्लिक़ बतौर लतीफ़ा एक चीज़ जिक्र करूँ, उनका नाम गुलाम अली क़ुसूरी था पहले, जब वो सही अक़ीदे तौहीद पर नहीं थे। जब उनको तौहीद और सुन्नत की बात समझ में आई, तब उन्होंने अपना नाम उसमें अलिफ लाम बढ़ा के गुलामुल अली कर लिया, ताकि अल अली अल्लाह का नाम है। अली से यह ना समझ में आया कि गुलाम अली जैसे शियों के नाम होते हैं, गुलाम हसन, गुलाम अली, गुलाम रसूल। तो उन्होंने गुलामुल अली अपना नाम रखा था। ये अब्दुल्ला गज़नवी जो बहुत मशहूर आलिम और मियां नज़ीर हुसैन मौदूदी देलवी के शागिर्द भी थे, और उनका इलाका था अफगानिस्तान का। जब वहाँ उन्होंने तौहीद और सुन्नत को कबूल किया, तो उनको इतना सताया गया कि वहाँ उनको घर बार छोड़ करके अपने बाल बच्चों के साथ हिजरत करनी पड़ी। हिजरत करके वो अमृतसर आए, लेकिन वो आए हैं उनसे पहले तौहीद और सुन्नत जो है वो गुलाम अली क़ुसूरी के जरिए फैल चुका है। इनसे मतलब अगर एक मजमून पढ़ना हो आपको, तो एक थे हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी, उन्होंने एक किताब लिखी है तज़किरा उलमाए अमृतसर। अच्छा, इनके बारे में मैं जिक्र कर दूं कि हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी लाहौर में मेरी मुलाकात उनसे 1980 में हुई थी, और वो बरेलवी आलिम थे। उनकी किताब तज़किरा उलमाए अमृतसर में गुलामुल अली क़ुसूरी का जिक्र देखिए, और उसमें देखिए कि उनकी जो तजदीद और इस्लाह से मतलब खिदमत है पूरी तफसील से जिक्र की। इसलिए वो भी असलन अमृतसर के थे, हकीम मूसा अमृतसरी, और ये भी अमृतसर के थे।
تو کہنا یہ ہے کہ عبداللہ غزنوی جب ہجرت کر کے گئے اس سے پہلے غلام اللہ علی قصوری موجود تھے، اور ہر علاقے میں، ہر خطے میں اگر آپ توحید و سنت کی تاریخ آپ دیکھیں گے بر صغیر میں تو ایسی ہی نظر آئے گا آپ کو۔ بہرحال گفتگو چل رہی تھی نواب صدیق حسن خان کی، اس کے بعد پھر امام ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابوں کی اشاعت کی طرف گفتگو بڑھ گئی۔ امام ابن قیم کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، اس میں شریعت کے بنیادی اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ تقلید سے متعلق پوری بحث ہے موجود اس میں۔ کوئی شخص بھی اس بحث کو اگر پڑھے گا تو اسے تقلید اور اجتہاد کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو غیر مقلد کا تانا دیا جاتا ہے سمجھ میں آ جائے گا اس کو پڑھ کر کے کب سے غیر مقلد یہ تانا بن گئی۔ اس سے پہلے تو سارے ہی غیر مقلد، ائمہ کرام غیر مقلد، صحابہ کرام غیر مقلد، تابعین غیر مقلد، جتنے فقہا تھے پہلی دوسری تیسری صدی ہجری کا سب غیر مقلد۔ تو غیر مقلد ہونا یہ کوئی تانا کی بات نہیں، مقلد ہو جانا یہ بدعت کا کام ہے۔ اور تقلید جامد یعنی اس طرح کی تقلید کہ کسی شخص کو، کسی امام کو اس انداز میں پکڑ لیں آپ کہ اس کی کسی بات کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ جیسے کہ بعض علماء وہ کہتے تھے کہ اس مسئلے سے متعلق میں نے 12 سال 10 سال غور کیا تب مجھے اپنے مسلک کی دلیل سمجھ میں آئی۔ یہ حال ہے حدیث پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا۔ اور ایک شخص رو رہے تھے آخر زندگی میں کہ افسوس کہ ہم نے پوری زندگی ضائع کر دی۔ ان کے شاگرد لوگ کریں گے بھائی آپ نے تو پوری زندگی حدیث پڑھنے کہا نہیں یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، حدیث پوری زندگی ہم نے ضائع کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی صرف اپنے مسلک، اپنے امام کے دفاع، اپنے مسلک اور اپنے امام کی تائید کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے میں گزار دی۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑے بڑے علماء نے شہادت دی، میں نام لے کر کے فضیلت نہیں ان لوگوں کی کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یعنی اے اللہ ہماری مغفرت کر اور جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت کر، اور ہمارے دل میں ان کے خلاف قدورت اور کینہ نہ رکھ۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہم راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں، لیکن ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا طائف والوں کے ساتھ؟ اگر ایک بار بد دعا کر دے تو سب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے ہوتے، لیکن انہیں کیا اولاد میں اس وقت سب مسلمان ہیں۔ سارے قبیلے جنہوں نے ان کو ستایا تھا ان سب قبیلے کے لوگ ابھی اس وقت مسلمان ہیں، اور پورا ملک وہ پورا علاقہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ہمیں خیر کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، جس طرح علماء کرام نے۔ آپ کو اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مدارس اور تعلیم گاہیں قائم کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ان علماء نے کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کتب حدیث کی، قرآن کی اور فقہ کی، عقیدے کی تعلیم دی جائے۔ چنانچہ اس وقت چپے چپے میں بر صغیر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ آپ دیکھیں گے، نیپال میں ہر جگہ اتنے بڑی تعداد مدارس قائم ہوئے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جو گوشوارے ابھی بعض ممالک کے آئے ہیں وہ بھی سب ناقص ہیں۔ مختصراً یہ اگر مختصر جائزہ لیا جائے وہ یہ کہ میاں نذیر حسین مہدی دہلوی کی جو درسگاہ تھی وہ 1902 میں ان کے انتقال کے بعد وہ درسگاہ تقریباً اجڑ گئی۔ ان کے بعد پھر آئے مولانا محمد بشیر ساسوانی ان کی جگہ پر حدیث پڑھانے۔ تھوڑے دنوں کے بعد 6 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ 1320 میں میاں نذیر حسین کا انتقال ہوا، 1326 میں مولانا بشیر ساسوانی کا انتقال ہوا۔ لیکن میاں صاحب کے جو شاگرد تھے وہ جو پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلے، ملک وہ بر صغیر جو تقسیم نہیں ہوا تھا اس کی بات کر رہا ہوں، ایک نے اپنے اپنے علاقے میں ایک درسگاہ قائم کی، اور بڑی بڑی درسگاہ ہیں۔ جو ان میں سب سے بڑی جو درسگاہ ہیں ان میں مولانا ابراہیم آروی جن کی وفات 1901 میں ہوئی، انہوں نے سن 1297 ہجری میں ایک مدرسہ احمدیہ آرا کی بنیاد ڈالی تھی۔ آرا بہار کے اندر پڑتا ہے اور اس مدرسے کا ڈھانچہ اب بھی موجود ہے، بلکہ مدرسہ بھی اب تک قائم ہے۔ یہ 1297 ہجری تقریباً 1880 یا ایسی کچھ تقریباً پڑے گا بھارا۔ تو اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ نصاب تعلیم کی اصلاح کی جائے، عربی زبان کی تعلیم پر توجہ دی جائے، حدیث کی تعلیم و تعلم کا انتظام ہو، اور زیادہ سے زیادہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہوں، شائع کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پریس بھی قائم کیا۔ پہلی مرتبہ مدارس کی تاریخ میں ہاسٹل یعنی طلبہ کو رکھنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو رکھنے کے لیے ہاسٹل کا تصور انہوں نے دیا، مولانا ابراہیم آروی نے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا، لوگ مدرسے میں پڑھتے تو تھے جا کر کے استاد سے، لیکن کھانے کا انتظام کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں گھر میں، اس طرح سے جاگیریں ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے سب سے پہلے ہاسٹل بنا کے، تاکہ یہ جو در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے طلبہ کو اور عزت نفس اس سے مجروح ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ سلسلہ مدارس کے اندر شروع کیا کہ مذاکرہ علمیہ کے نام سے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ اس کی رودادیں اب بھی موجود ہیں، آپ دیکھیے
اس میں دیوبند سے بھی، علی گڑھ سے اور سارے مختلف علاقے سے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے تھے، مختلف تعلیمی مسائل، مذہبی مسائل، دینی مسائل سے متعلق مشورے کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ مطبع انہوں نے قائم کیا، پہلی مرتبہ شاید کسی مدرسے کی تاریخ میں یہ بدعت ایجاد ہوئی، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت ایجاد ہوئی کہ ایک پریس قائم کیا جائے گا جہاں سے طباعت و ارشاد کا کام ہوا۔ اب تو بہت سے مدارس میں پریس ہے، تو یہ سارے کام انہوں نے کیے، اور ان سب کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ علامہ سید صلاح ندوی کا نام ہر ایک نے سنا ہوگا، یا جن لوگوں نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے حیات شبلی کے اندر اور اسی طرح سے تراجم علماء حدیث ہند کے مقدمے میں اور دوسری مختلف جگہوں پر انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ مولانا ابراہیم عربی کتنے دور اندیش قسم کے آدمی تھے، اور کس طرح سے انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا اور کن بنیادوں پر قائم کیا تھا اور کیسا مدرسہ تھا، اور وہ مرکزی مدارس میں تھا۔ جو علامہ شبلی نعمانی نے ایک جلسے میں ندوۃ العلماء کے یہ مشورہ دیا کہ کچھ بڑے بڑے مدارس مقرر کر لیے جائیں اور دوسرے چھوٹے مدارس ان سے ملحق کر دیے جائیں، تو ان میں جن مدرسوں کا نام لیا، دیوبند کا نام لیا، ندوہ کا نام لیا، اور مدرسہ احمدیہ آرا کا نام لیا، اور فیض عام کانپور کا نام لیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنا بڑا وہ ادارہ اور مدرسہ تھا۔ دوسرا ایک بڑا ادارہ جو علماء الحدیث میں سے بعد میں لوگوں نے قائم کیا، وہ ہے مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی۔ دارالحدیث رحمانیہ دہلی یہ 1339 ہجری میں قائم ہوا، مطابق 1921 ہوگا شاید۔ تو یہ شیخ عطاء الرحمن، شیخ عبد الرحمن دو تاجر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، چنانچہ مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی کے کہنے سے انہوں نے وہاں پر اس کی بنیاد ڈال دی، اور الحمدللہ اس کی عمارت اب بھی قائم ہے دلی میں، لیکن افسوس کہ وہ عمارت تو ہے لیکن وہ دوسروں کے ہاتھ چلی گئی، وہ ایک اسکول کے طور پر ابھی اس وقت چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مرکزی ادارہ ہندوستان میں تقسیم کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں قائم ہوا، جس کے بہت سے فارغین ابھی شیخ عبد القدوس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ طاہر صاحب، حافظ اسماعیل وغیرہ، میں بھی وہیں کا پروڈکٹ ہوں، اور الحمدللہ ہر جگہ تقریباً ان کے فارغین پھیل گئے ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ تو وہ 1963 میں قائم ہوا، اس کی بنیاد پڑی، 1966 سے تعلیم شروع ہوئی، اب اس وقت الحمدللہ اب تک جاری ہے۔ پاکستان میں اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے 1955 میں جامعہ سلفیہ کی بنیاد پڑی فیصل آباد کے اندر، اور 1957 سے باقاعدہ تعلیم کی ابتدا ہوئی، تو اس وقت سے لے کر کے الحمدللہ ابھی تک قائم ہے۔ اور یہی صرف مدارس نہیں، بہت سے مدارس پر ابھی اگر اب جن اداروں کا نام لیا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا نہیں نام لیا جائے گا کہیں گے دیکھیے فلاں ادارے کا ذکر نہیں کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں مدارس اور ادارے ہیں کہ جہاں پر توحید و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے، اور الحمدللہ وہاں سے بڑی تعداد میں علماء فارغ ہو رہے ہیں اور توحید و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مدارس کا سلسلہ ہوا، مطابع پریس کا ہم نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے ایک پہلو اور لے لیجئے، پرچے، رسالے، جرائد، ان کی اشاعت کا بندوبست بھی 19ویں صدی سے لوگوں نے کیا۔ سب سے پہلا باقاعدہ اور پورے بر صغیر کے پیمانے پر پڑھا جانے والا جو رسالہ تھا یا میگزین تھا، وہ اشاعت السنہ کے نام سے تھا۔ 1878 میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے اسے شائع کرنا شروع کیا تھا، اور اس میں جتنے اس زمانے میں دو انتہا پر پہنچے ہوئے لوگ تھے، یعنی یا تو بالکل بدعات اور خرافات میں غرق تھے، شرک و بدعات میں مبتلا، ان لوگوں پر بھی رد ہے۔ دوسری طرف بالکل تجدد پسند حضرات، جن کو نیچری کہا جاتا تھا، جو سر سید احمد خان اور ان کے ماننے والے، جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اور اس کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان لوگوں پر، یعنی سر سید احمد خان ان کے گروپ پر بھی تنقید، اس میں تجدد پسندوں پر، ماڈرنسٹوں پر تنقید، اور دوسرا بدعات کے جو دل دادا ان پر بھی تنقید، اور بہت سے مسائل کے سلسلے میں اس میں بحثیں، آپ اس کی پوری فائلیں موجود ہیں، اٹھا کر کے دیکھیں کہ سب سے بڑے ایک فتنے کا جو انسداد انہوں نے کیا اور اس کے سلسلے میں جو پہل انہوں نے کی، وہ فتنہ تھا قادیانیت کا فتنہ۔ غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، شروع میں تو آئے کہ میں اسلام کی تائید کر رہا ہوں اور اس کے لیے دلائل مہیا کر رہا ہوں، براہین احمدیہ لکھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن بعد میں جب لوگوں پر کھلا، ارے اس نے تو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اب بعد میں پھر نبی ہونے کا، تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ انہی کے علاقے کے تھے، قریب تھے، انہوں نے پہلے دن سے ان کو پکڑا، وہ اپنے پرچے اشاعت السنہ کے اندر ان کو رگیدہ ہر شمارے میں اتنا زیادہ اس کو مطلب لتاڑا، اور اس کے ایک ایک چیز پر اس کو رد کیا اس پر، کہ آپ شاید اس زمانے کے معاصرین میں کسی شخص کو آپ نہیں پائیں گے جس نے اتنا زیادہ رد لکھا، خاص طور پر 1891 تک، 91 جس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت تک، یا 1878 میں پرچہ نکلنا شروع ہوا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا رد کیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، قادیانیوں کو سب سے پہلے غیر مسلم قرار دینے کا جو فتویٰ ہے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے ذریعے، انہوں نے یہی نہیں صرف کیا کہ صرف علماء الحدیث سے فتویٰ لیا، پوری علماء
बर सगीर जितने चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो भी हो, इसलिए कि इस मसले में सब मुत्तफिक है। खत्म नबूवत के मसले में सारे उलमा, एक इस्तिफ्ता तैयार किया और सारे उलमा से उन्होंने फतवा जमा किया। पहली बार उन्होंने कादियानियों को काफिर करार देने के लिए फतवा जमा किया, जिसकी वजह से वो गुलाम अहमद कादियानी इतना परेशान हुआ कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या। हमेशा लिखता था कि ये बटालवी जो सब लोगों को गुमराह कर रहा है। उसका हाल ये था कादियानी का कि वो अपने मुत्तबीन को कहता था वो सहाबी है, अपनी बीवी को कहता था वो उम्महातुल मोमिनीन में से, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो सब चीजों का मजाक उन्होंने उड़ाया। उस जमाने के पर्चे अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि कितना मतलब किस अंदाज में, और कोई पहलू नहीं छोड़ा। एक पर्चा उसका निकलता था कादियान से और उसमें कुछ लिखा, फौरन उसका नोटिस लेना। दूसरी शख्सियत जिसने गुलाम अहमद कादियानी और कादियानियत की रद में कलम उठाया और मुनाजरे किए और 30 से ज्यादा किताबें लिखी और मज़ामीन तो ढेरों, बल्कि एक मुस्तकिल पर्चा मुसलमान के नाम से निकाला और मुरक्क़ी कादियानी के नाम से, वो है मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी। उनकी वफ़ात 1948 में हुई, लेकिन उन्होंने पर्चा जो है अहले हदीस के नाम से 1903 में शुरू किया था। तो 1903 से लेकर के और गुलाम अहमद कादियानी के मरने तक यानी 1908 तक 5 साल उनका ताक़ुब किया। इतना जिच हुआ, वो परेशान हुआ कि आखिर में वो ये कह करके मरा, ये उसने कह दिया था, कहा था कि हम में से जो, इसने बहुत मुझे परेशान किया, हम में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए। अल्लाह का करना है वो मर गया। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी उसके 40 साल तक जिंदा रहे, 40 साल के बाद। तो अंदाजा लगाइए जिस शख्स के फितने, वो कादियानी को खड़ा किया था असल में अंग्रेजों ने, ताकि मुसलमानों के अंदर और मजीद तफरीका फैले। कादियानियों के अलावा उन्होंने ईसाई मिशनरियों के जरिए, आर्य समाजियों के जरिए तरह तरह के फितने फैलाए थे। उस जमाने में जो पादरी होते थे, नाम मुसलमानों जैसा होता था, पादरी अब्दुल हक, पादरी बरकतुल्ला। ये उस जमाने में जिन लोगों ने उनका नोटिस लिया, उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का नाम आता है और बहुत से दूसरे उलमा हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मतलब एक बहुत बड़ा मैदान यह है दिफाए इस्लाम का, जहां इस्लाम पर कोई आंच आ जाए तो उसमें यह देखने की जरूरत नहीं कि कौन पहले रद्द करेगा, हम तैयार हैं उसके लिए। इस बात की शहादत सैयद सुलेमान नदवी ने मारिफ के अंदर दी है। जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का 1948 में इंतकाल हुआ तो उन पर जो शजरा लिखा है या उनके वफात पर जो लिखा है, उसमें लिखा, ये अल्फाज नोट कीजिए, जाकर के उस शुमारे में आप देखिएगा। उन्होंने ये लिखा कि उनका हाल ये था पूरी जिंदगी कि जहां जिस जगह किसी भी फितने के उभरने की अगर इत्तला मिलती थी तो फौरन उसके लिए मौलाना तैयार रहते थे उसको कुचलने के। बल्कि यहां तक लिखा है उन्होंने कि अगर अभी शाम को कोई फितना तुलू हुआ तो सुबह तक उसका रद्द करने के लिए मौलाना तैयार है। ये इसकी शहादत सैयद सुलेमान नदवी ने दी है। तो कहना यह है कि मौलाना सुलेमान नदवी बहुत बड़ी मारूफ अहम शख्सियत है। सीरत नबी उन्होंने लिखी, अल्लामा शिबली नवानी के शागिर्द थे और दारुल मुसन्निफीन उनके जरिए कायम है। उनकी ये शहादत है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक मैदान है। इसी तरह से एक मैदान और लीजिए उलमा अहले हदीस की खिदमत का, इसलिए कि सिर्फ अब मैं रऊसुल मौज़ूआत ही और सिर्फ नाम ही नाम सिर्फ गिनाऊंगा, उससे ज़्यादा तफसील तो नहीं बता सकता। वो अरबी अदब और सहाफत के मैदान में, अरबी अदब और सहाफत के मैदान में भी चंद जो बड़े बड़े चोटी के उलमा थे जो अरब दुनिया में अभी अथॉरिटी समझे जाते हैं, उनका नाम ले लीजिए अगर किसी अरबी अदब के मुहक्किक के सामने तो कहीं हुफना हैरान हो जाते हैं। उसमें 3 आदमी, और ये शहादत भी एक देवबंदी आलिम जो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे, मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी, उनकी शहादत है। और मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी के शागिर्द मेरे वालिद साहब थे मौलाना शमसुल हक सलफी। मौलाना शमसुल हक साहब ने मुझे बताया उनकी शहादत ये थी कि इस वक्त यानी आज़ादी से पहले पूरे बर्र सगीर के पैमाने पर 3 अरबी के अदीब और मुहक्किक हैं और तीनों ही वहाबी हैं। एक अल्लामा अब्दुल अजीज मैमनी और राजकोटी, जिनकी वफात 1978 में हुई। दूसरे मौलाना मोहम्मद सूरती, ये भी बहुत चोटी के आलिम थे। एक छोटी सी किताब है अज़हारुल अरब के नाम से, जो अरबी अदब और शेर का इंतखाब है, जो अक्सर मदारिस में पढ़ाई जाती है। वो इंतखाब उन्हीं का तैयार किया हुआ है और अक्सर लुग़त व अदब की किताब पर उनके हवाशी हैं। तो मौलाना मोहम्मद सूरती, जिनकी वफात 1942 हिजरी में ईस्वी में हुई। तीसरे एक थे बनारस के, जिनको हम लोगों ने देखा है, वो हैं बनारस के जो थे मौलाना अब्दुल मजीद हरीरी। तो वो अब्दुल मजीद हरीरी भी
عجیب غریب شخصیت تھی ان کی، بالکل عربوں کے لہجے میں عربی زبان میں گفتگو کرتے. یہاں ایک عرصے کے لیے آئے تھے وہ، اور ان کا کام تھا کہ شاہی لائبریری جو تھی اس شاہی لائبریری کی فہرست بنانے اور تنظیم و ترتیب کا کام ان کے ذمہ تھا. چنانچہ وہ کام کیا انہوں نے. ایک زمانے تک انڈین قونصلیٹ جدہ کے اندر وہ کام کرتے رہے، اور پھر واپس جب گئے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے، وہ آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، مسجد میں ان کو دیکھا ہے بنارس کے اندر. تو یہ تیسرے آدمی تھے. یہ تینوں آدمی اس انداز میں عربی لکھتے بولتے، عربی ادبیات کی تحقیق کے میدان میں، کہ اگر میمن صاحب کا بھی کسی شخص سے ذکر کر دیجیے جس کو عربی ادبیات سے دلچسپی ہو اور عربی تحقیق سے اور لغت اور ادب میں، تو آپ کو تو کہنا یہ ہے کہ یہ سارے میدان ہیں جن میدانوں میں ان علماء نے، جن کو بدنام کیا جاتا ہے، کام کیا. اور ان سب لوگوں کے ذریعے ہم تک جو دعوت کے میدان میں ہو، تعلیم و تربیت کے میدان میں ہو، مدارس کے اندر ہو، اسی طرح سے صحافت کے میدان میں ہو، عربی زبان و ادب کے میدان میں ہو، جو ذخیرہ پہنچا ہے، اگر ان کی تاریخ ہم کچھ پڑھیں اور کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کریں تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ان کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے اور کیوں ان سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ عطا کرے تو ضرور ان کی کتابیں دیکھیے اور پڑھیے، چاہے وہ اپنی وہ کتابیں بین ہوں. بعض ممالک میں کتابیں بین ہیں، مثلا البریلویہ کے نام سے کتاب لکھی ہے علامہ احسان علی ظہیر نے، وہ پاکستان میں اب نہیں چھپتی. انہوں نے کیا ہے، میری ان سے ملاقات تھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے بہت سے فرقوں پر کتابیں، 12 کتابوں کا سیٹ ہے. انہوں نے شیعوں پر رد میں 6 کتابیں لکھی، قادیانیت کے رد میں لکھی، بریلویوں کے رد میں لکھی. ان کا طریقہ یہ تھا لکھنے کا، اور عربی میں ساری کتابیں لکھی ہیں. ان کا جنازہ بھی مدینے میں ہوا، یہاں پر وفات ہوئی. ریاض میں پہلے ان پر نماز جنازہ پڑے گی، اس کے بعد پھر مدینے میں نماز جنازہ پڑے گی. وہ ان کا طریقہ یہ تھا، انہوں نے بتایا کہ جب جس فرقے پر کتاب لکھنی ہوتی ہے تو اس کی اصل کتابیں ہم طلب کرتے ہیں، اس سے اقتباسات جمع کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور کوئی چیز کسی فرقے کی طرف ایسی منسوب نہیں کرتے جس کا وہ قائل نہیں ہے. چنانچہ البریلوی بھی یہی کیا، آئینہ دکھا کے رکھ دیا ہے. اب وہ بڑا پریشان ہے، چلا رہے ہیں، اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے اس کو بین کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.